बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फायजा बुखारी में खुश आमदीद। कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो चुका है और इंतहाई खतरनाक किस्म की ये लहर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि SOPs को फॉलो किया जाए। कौमी असम्बली की जो कार्रवाइयाँ हैं वो 2 दिन के लिए जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। ANP के सरबरा असफन जारवली जो है वो भी कोरोना का शिकार हो चुके हुए हैं। इकॉनमी जो है वो मुतासर ऑलरेडी पहले से हो चुकी हुई थी। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर प्लान क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ बात करेंगे जी वफाकी वजीर मजहबी अमूर जो हैं नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। 8 मार्च को होने वाला जो औरत मार्च था उसमें उठाए जाने वाले जो बैनर्स थे उनमें जो गुस्ताखाना बातें लिखी गई थी या जिस तरह की बातें लिखी गई थी जो माशरती, मजहबी और इखलाकी इक़दार से बाहर थी, उनकी तहकीकात की जा रही हैं। जबकि औरत मार्च के मुंतज़मीन का ये कहना है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पिक्चर्स को एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद होगा, स्टूडियोज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एनालिस्ट पैनल में मौजूद होंगे एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं एडवोकेट अरमगान गोंधल साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं इकरामुल हक साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे मरकजी रोहित हलाल कमेटी के मेंबर भी हैं, इदारा मनाजुल हुसैन के सरबरा भी हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम कोविड के हवाले से, तो फिर एक सवाल फौरी तौर पे दिमाग में आ जाता है कि अब अगर हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो लोग इसके ऊपर क्या रिएक्शन करेंगे और क्या इस लॉकडाउन के ज़रिए हमारी इकोनॉमी जो है उसकी सिचुएशन किस तरफ जाएगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। उनसे बात करती हूँ और उनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर हम बात करते हैं कोरोना के फैलाव के हवाले से और इसमें दिन ब दिन जो केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमी के लिहाज से ऑलरेडी गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और हम इस फेज में से किस तरह से निकलेंगे और ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्या रहेगी? जी, अगर ये सूरत हाल कुछ और दिन रहती है तो फिर जाहिर है कि हमारे जो है वो जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं वो एक दफ़ा फिर जो है वो उस रिसेशन में चले जाएंगे और हुकूमत के पास तो ऑलरेडी रेवेन्यूज़ भी नहीं है और एक्सपेंडिचर के लिए भी उनके पास उनको कर्जा लेना पड़ रहा है रोज़ बरोज़। सिर्फ इस वक्त जो हमारा कर्ज़ों की मद में जो हम सूद दे रहे हैं वो भी जो है 1600 बिलियन 6 महीने में रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत को मज़ीद कर्जे भी लेने पड़ेंगे और जाहिर है कि जब महसूलात भी कम होंगे तो ये जो हमारी परेशानी है ये और भी बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। 2 बिलियन पर मंथ से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हमने 6 महीने में की थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें कुछ बेहतरी भी आ रही थी। और अब ये अफसोसनाक सूरत हाल जो तीसरी लहर की शक्ल में हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, उससे जो है मईशत को तो काफ़ी नुकसान पहुंचने का खदशा है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इकॉनमी के लिहाज से हमारे जो प्लान हैं वो किस तरह के होने चाहिए कि इस तरह की टफ सिचुएशन में एक तरफ पे देखें आए दिन जो है वो कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम की मसनूआत हो, वो चीनी हो, वो कुछ भी हो, उसकी कीमतों में इजाफा, और दूसरी तरफ पे कोविड की ये सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान होना चाहिए या इनके पास जो टीम मौजूद है आप क्या समझते हैं कि वो सही परफॉर्म कर रहे हैं? जी, इस वक्त तो कोई भी ऐसी उनकी हिकमत अमली नज़र नहीं आती जो कि दूसरे ममालिक में इस्तेमाल की गई, जिसके ज़रिए उन्होंने कुछ तो बहुत ज़्यादा ग्रांट्स दी अपने और टैक्सेस कम किए और जो तबकात ऐसे थे जिनको पैसों की ज़रूरत थी, हमारे यहाँ तो एक दफ़ा बस वो पेमेंट 12,000 की करने के बाद तो फिर बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं। और ये ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो फिर अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बुरा असर आएगा तो जाहिर है कि वो लागत बहुत ज़्यादा है। जैसा आपने ख़ुद भी फरमाया कि जब आप अपनी एनर्जी की प्राइसेस को और जो आपकी यूटिलिटीज़ और दूसरी चीज़ें हैं उनको टैक्सेस लगा के और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी चाहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी, अगर 5 इंडस्ट्रीज ले लें उनमें भी 60% तो रॉ मटेरियल बाहर से ही आता है। अब तो हम कपास भी बाहर से मंगवा रहे हैं और जाहिर है कि जब आप पोर्ट के ऊपर 40-45% से भी ज़्यादा टैक्सेस वसूल करेंगे तो वो अशिया इतनी महंगी हो जाएंगी कि आप कंपेटिटिव भी नहीं रहेंगे और महंगाई भी होगी। तो महंगाई की वजह यहाँ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा किल्लत है चीज़ों की या लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि आमतौर पर तो महंगाई इसलिए होती है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। यहाँ रसद और
جو ہے اس میں کمی آ جائے اور آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے ڈیمانڈ زیادہ ہو. یہاں تو یہ دراصل حکومت خود ٹیکسز لگا کر اور قیمتیں جو ہے وہ بڑھا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو خود بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ان کا اپنا قرضوں کا حجم بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر آپ انفلیشن کو نیچے نہیں لے کر آتے اور اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ابھی 7% پہ رکھے گا تو ظاہر ہے کہ بینک اس کے اوپر 4-5 پوائنٹ زیادہ یعنی کہ آپ 12-13% پہ اس وقت کوئی قرضہ لے کر اپنے امپلائیز کو خرچہ ان کا دے, بجلی کے بل دے, سوئی گیس کے بل دے, تو عام دکاندار بھی پریشان ہیں, بڑی انڈسٹری اور اس سے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ٹف سچویشن رہے گی. جی یہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی, پینل کی طرف بڑھتی ہوں. عبداللہ ملک صاحب, ایک طرف پہ کورونا کا پھیلاؤ اور دوسری طرف پر سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ ایس او پیز کو کس طرح سے لوگ فالو کریں گے, کیا لوگ جائیں گے. ایک طرف پہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرضے لینے ہیں اور مزید قرضے لیے بھی جائیں گے, اکانومی کی سچویشن یہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس نے مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے, کیا آپ اسے گھر میں روک سکیں گے, کیا آپ اسے ایس او پیز کی طرف لا سکیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ ایک اچھی حکومت کی, جو گڈ گورننس کی حکومت ہو, اس کی آئینی ذمہ داری بھی ہے, بنیادی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا. اگر اس قسم کی کوئی وبائیں پھوٹ پڑے ہیں تو پھر جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں, جو پروونشل حکومتیں ہوتی ہیں, جو فیڈرل حکومت کی جو پالیسی بناتی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میڈیا کی اویئرنیس کے باوجود, سول سوسائٹی کے لوگوں کی اویئرنیس کے باوجود 1 سال سے زیادہ وقت ہو گیا, لیکن ابھی بھی ہماری قوم کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ایک کریٹڈ چیز ہے, یہ کوئی ایک مرض نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت تک اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں, اور پھر اس مرضی مرض میں پھیلتا جا رہا ہے. پاکستان کی اور اس میں دن بدن ڈاکٹر عبداللہ ملک صاحب, جس کے اندر جو اس کی ویریشنز ہو رہی ہیں نا, وہ کافی خطرناک ہیں کہ ہر دن وائرس جو ہے وہ اپنی اقسام کو تبدیل کر رہا ہے. اوبیسلی اب یہ تھرڈ ویو آئی ہے, پہلے وہ ساؤتھ افریقہ کا کہا کرتے تھے, اب یہ تھرڈ ویو آئی ہے. اب اس کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہیں انگلینڈ سے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کر یہاں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا, اور ہمارے ہاں لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم رعایتیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اگر لاک ڈاؤن نہ کرے, سمارٹ لاک ڈاؤن نہ کرے, اور اکنامک ایکٹیویٹی جاری رہنی چاہیے, مارکیٹیں کھلی رہنی چاہیے, ہم اس کو فالو بھی نہیں کرتے. اور جب حکومت ایس او پیز کے ساتھ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا بزنس کر سکیں, تو ہم ان ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پھر ہم ویلا مچاتے ہیں. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کی جو اکانومی کا سائز ہے اتنا کوئی بڑا ہیوج نہیں ہے. ہماری بنیادی طور پر تو ایگرو بیس اکانومی ہے, انڈسٹری ہمارے یہاں بہت کم ہے. اگر ہے بھی تو وہ پچھلے کئی ادوار سے کئی مسائل کا شکار ہے. ٹیکسیشن زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کے یہاں اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ عوام کو ظاہر ہے ایک جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے اور فراہم بھی کرے. ظاہر ہے اگر اس قسم کے حالات آئیں گے تو لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے سبسڈی دینی پڑتی ہے. جب آپ چیزیں سبسڈائز ریٹ پہ دیں گے تو اس کو کور کرنے کے لیے ٹیکسیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیکسیشن اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے یہاں اکانومی فلورش ہو, اور لوگ جب اس میں پیسے بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ٹیکس بھی پے کر رہے ہوتے ہیں. معیشت کا پہیہ چلتا رہے تو ہر چیز ہوتی ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے ابھی حالات نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی سیکنڈ بگسٹ اکانومی نان وہ پروفیشنل اکانومی ہے جس میں فلانتھراپی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں سب سیکنڈ یہ بگسٹ اکانومی ہے فلانتھراپی کی, کہ لوگ خیرات کا تہیہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بہت سارے لوگ باہر آئے تھے, بہت سے ادارے لوگ آئے تھے, ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. لیکن 2 چیزیں بڑی اچھی ہیں. ایک جو احساس پروگرام تھا حکومت کا, اس میں لیکن عبداللہ ملک صاحب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ احساس پروگرام کے ذریعے کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے؟ سر پہ رمضان کا مہینہ بھی آن پہنچا ہے, ایک طرف پہ کووڈ جو ہے وہ تیزی سے پھیل بھی رہا ہے, تیسری ویو جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, بار بار الارمنگ پوزیشن جو ہیں وہ آ رہی ہیں سب کے سامنے, اور ان کو ویئر کیا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ گھروں میں رہیں, سوشل ڈسٹینس رکھیں, کیونکہ ویو جو ہے وہ کافی ڈینجرس ہے. دیکھیں حکومت کے پارٹ تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں. یہ 2 چیزیں حکومت کے پارٹ پہ آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ایس او پیز بن جاتے ہیں تو اس پر امپلیمنٹیشن کرانا کس کا کام ہوتا ہے؟ حکومت کے وقت کی ذمہ داری ہے. یہاں میں یقیناً آپ کے ساتھ ہوں اور میں بلیم کرنا چاہوں گا
ہماری جو مقامی حکومتیں ہیں کہ انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کروایا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ابھی تھرڈ ویو آئی ہے اس میں بہت سارے لوگ ابھی دیکھنا اپنے جشن بارہ کا گیدرنگز ہو رہی ہے. علیم خان صاحب کی بیٹی کی منگنی کی تقریب تھی, اچھا خاصا بڑا ایک ہیوج فنکشن ہوا ہے, اور یہ ایک سوال ہے کہ اگر ہماری میں آپ کو بتاؤں نا, وہ پھر ہمارے یہاں ہمارے چیف جسٹس صاحب کی صاحبزادی کی شادی تھی, سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی گیدرنگ تھی. آپ دیکھیں نا جب آپ روتھلیسلی لا کو امپلیمنٹ کریں گے نا, جیسے ہونا بھی چاہیے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دستور میں کہ تمام شہری برابر ہیں, تو برابری کا کنسیپٹ نہیں ہے. ایک چیز میں آپ یہ ضرور کہنا چاہوں گا, دیکھیے جب حکومت کہتی ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں تو خدا کے لیے آپ دوسروں کے لیے درد سر نہ بنیں. شاید میں اگر کہیں سے گزر کے آیا ہوں, میرے پر وہ کورونا کے اثرات ہیں, تو میں اگر پھروں گا تو وہ ہمیں حکومت کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور حکومت کو اپنی ذمہ داری کا تعین بھی کرنا چاہیے. ارمغان گوندل صاحب, ایک طرف سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ پبلک گیدرنگز نہیں ہونی چاہیے, 6 بجے کے بعد تمام چیزیں جب بند کر دی جائیں گی, ریسٹورینٹس نہیں کھلے رہیں گے, سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے, لیکن the thing is that ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے روٹی چاہیے, میں نے مزدوری کرنی ہے, میں نے اپنے گھر کا چولہا چلانا ہے. دوسری جانب ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ رہیں, آپ نے باہر نہیں نکلنا, سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, لیکن ایک طرف پر ہمارے وزراء ہوں معذرت کے ساتھ, اور ہمارے جج صاحبان ہوں یا مختلف جو طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جب ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں تو یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں. ہم عام آدمی کو تو روک رہے ہیں, لیکن ایک عام آدمی جن کو فالو کر رہا ہے, اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر کون ہے جو یہاں پر سوسائٹی میں لوگوں کو بتائے گا کہ آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 2 باتیں کی ہیں. پہلی یہ کہ غریب آدمی اگر لاک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا, اور دوسری یہ جو وی آئی پیز ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, وہ خود اس پہ عمل کر نہیں رہے, تو چھوٹے بندے پہ اس پہ عمل درآمد کی بات کی جا رہی ہے. پہلی بات کی طرف آئیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت اس قابل نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی کو گھر بٹھا کے اس کو پراپر فیسیلیٹیٹ کر سکے, اس کو جو بنیادی ضروریات ہے زندگی ہیں وہ فراہم کر سکے. اس کا طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے, وہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں, احساس پروگرام میں خامیاں تھیں. خامیاں یہ تھیں کہ وہاں پہ جس نے میسج کر کے خود کو رجسٹرڈ کرایا اس تک پہنچا ہے. یہاں پہ آپ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس موبائلز ہیں ہی نہیں, جن کو وہ طریقہ کار ہی نہیں آتا تھا, جن تک یہ پہنچ نہیں سکا. اور بہت سارے آپ کے ایسے ہیں یہ جھگیوں والے خانہ بدوش جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, جن کے آئی ڈی کارڈز تک نہیں بنے ہوئے, جن کا حکومت وقت کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو ان کو جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, آٹا دالیں, وہ فراہم کی جا سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ احساس پروگرام سے 12-14 ہزار دیتے ہیں. اچھا پروگرام تھا لیکن اس سے بھی بہتر تھا. اور پھر آپ اس کو بجلی کے بل معاف کر دیں, 6 مہینوں تک نہ لیں, حکومت جو 12 ہزار بندے تک دے رہی ہے وہ ادھر دے دیں وابڈا والوں کو. اس طرح کر کے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا, ابھی بھی کیا جا سکتا ہے, کسی طرف سے برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے. جی ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ یہ کہ سوری آپ کی سیکنڈ یہ کہ آپ نے بات کی کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ خود عمل نہیں کرتے. یہاں اس ملک کا المیہ یہ ہے, وہ آپ کے سیاستدان ہوں, وہ آپ کے بیوروکریٹس ہوں, وہ آپ کے ججز ہوں, انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے, ہم جیسوں نے فالو کرنا ہوتا ہے ان کو. آپ عدالتوں کی صورتحال دیکھ لیں, ابھی آپ ہائی کورٹ کو دیکھ لیں, لوور کورٹس کو دیکھ لیں, وہاں پہ اتنا رش ہے جس پہ آپ ایس او پیز پہ عمل درآمد کر ہی نہیں سکتے. آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے پھر بھی آپ خطرے میں ہیں. یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ صرف ارجنٹ کیسز پہ لایا جائے, اور وہ بھی جو ریگولر کیسز ہیں جو زیادہ اہم نوعیت کے نہیں ہیں ان کو 4-5 مہینوں کے لیے پوسٹ پون کیوں نہیں کر دیا جاتا. بالکل, اور جو زیادہ ضروری ہیں ان کو فل فور لا کر فل فور کاروائی کر کے ان کو واپس بھیج دیا جائے, اس کو کر دیا جائے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کے وزیر اعظم صاحب اکثر جگہوں پہ آپ کو ماسک کے بغیر نظر آئیں گے. جی بالکل, سوشل گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ماسک نہیں پہنا ہوتا. تو میں اور آپ تو ان کو فالو کریں گے. انہوں نے خود نہیں لگایا ہوا تھا. آپ کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی ایس او پیز نہیں ہے. علیم خان صاحب کی بیٹی کی منگنی کا فنکشن ہوتا ہے, کوئی ایس او پیز نہیں ہے. تو یہ المیہ ہے. جب تک یہ بڑے لوگ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ چھوٹے طبقے سے اس کی توقع نہ رکھیں کہ وہ بھی اس پہ کوئی عمل درآمد کرتے نظر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, اکانومی کے اگر حوالے سے بات کی جاتی ہے تو آپ اوورآل سچویشن کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پناہ گاہ بنا دینے سے, فری دسترخوان لگا دینے سے سچویشنز ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ کیا احساس پروگرام جو ہے وہ کیا انف ہے لوگوں کے لیے؟ ہم اس طبقے کا کیا کریں گے سر جو طبقہ دیہڑی لگاتا ہے, یا وہ طبقہ جسے مڈل کلاس کہا جاتا ہے, جن کا کام ہی گھروں سے باہر جانا ہے اور باہر جائیں گے تو کچھ کما کر گھر کو لے کر آئیں گے؟ ظاہر ہے یہ تو بالکل ہی شارٹ ٹرم قسم کے جو ہیں وہ فائدے تو ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ دسترخوان بنا دیا کچھ, اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ بڑی ضرورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ ہنر مند بنا سکیں, ان کو
آپ اس قابل بنا سکیں کہ وہ اپنی روزگار خود کما سکیں, آپ ان کو کچھ سرمایہ فراہم کر سکیں. اس میں ہمارے مائکرو فنانس بینک جو ہیں وہ تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں, مگر بڑے بینک تو بالکل ہی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. حکومت کے پاس بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل ہی اس بارے میں اس بات پر رہتے ہیں کہ جی ہماری تصویریں بن جائیں, ہم ایک کوئی دسترخوان کوئی نیا بنا گا دکھا دیں, لیکن انہوں نے کوئی ٹیکنیکل اسکول بنایا ہو جہاں لوگوں کو لا کر وہ ہنرمند بنا سکیں, پڑھائی ایسی کوئی انیشیٹو نظر نہیں آتا. اور ظاہر ہے کہ معیشت تو آپ کو اگر اس میں دیر پا اور ترقی چاہیے, اور وہ ترقی بھی ایسی ہو جو آپ کو اس کو ایک بڑی شرح نمو کے ساتھ کم از کم ایک 10 سال تک کو جو ہماری آبادی کا پھیلاؤ ہے, جو ہمارے مسائل ہیں ہمارے سامنے. بنگلہ دیش اس سال جو کووڈ کے باوجود پورے ریجن میں چائنا کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے 8.5% پہ جا رہا ہے. پھر انہوں نے کوئی 100 کے قریب اسپیشل جو ہے زون اناؤنس کیے ہیں جہاں لوگوں کی ٹریننگ, پھر ہم بڑے اناؤنس بھی کر دیتے ہیں مگر پھر وہ وہاں آپ نے دیکھا ایک ویرانی سی چھائی رہتی ہے. تو یہاں زیادہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ بس فنکشن کے اندر ان کی جو ہے وہ چل جائیں ٹی وی کے اندر کہ ہم وہاں گئے تھے, ہم نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا, پھر اس انیشیٹو کے بعد وہاں کیا رزلٹ ہوئے وہ نہیں. اور معیشت کے بارے میں جو ان کے شروع سے حکمت عملی ہے وہ انتہائی ناقص ہے, کیونکہ وہ جو بنیادی اصلاحات کرنی تھی اداروں میں جس سے لوگوں کو جو ہے بزنس کرنے میں آسانی ہوتی, ان کو سرمایہ مل پاتا, وہ ابھی تک تو ان ہو کی نہیں سکی ٹریننگ ہوتی, ریفارمز. اس طرح کی کوئی اصلاحات تو کی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ فائر فائٹنگ کرتے رہتے ہیں اور قرضوں پہ بے شمار انحصار جو ہے. پہلی حکومتوں کو یہ اس بارے میں بہت زیادہ کہتے تھے کہ جی آپ باہر سے جو ہے پیسہ لاتے ہیں اور اندرونی طور پہ قرضے لیتے ہیں, اور اس سے کئی لیکن گنا ڈاکٹر کام صاحب وہ تو زیادہ پھر پکا ایک ہے. الگ ڈیبیٹ کی طرف ہم چلے جائیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے لاسٹ 10 ایئرز میں بھی آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہیں, اور کرنٹ سچویشن جو پاکستان کی اکانومی کی رہی ہے, اور آپ نے خود کہا کہ ہمیں سروائیول کے لیے مزید قرضے لینے پڑیں گے. جی تو سر اس حوالے سے تو پھر ہمارے پاس کوئی پلان اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, اکانومی کو کس طرح سے ہم لوگ ٹھیک جی کر سکتے ہیں, دیکھیے ہم کس آج پیٹرن پہ جا کے ٹھیک کر جی سکتے ہیں اس آج کو؟ کل دو چیزیں ہوتی ہیں جسے ایک تو یہ جو ہماری روایتی طور پہ 5 ایکسپورٹ والی سیکٹر ہیں جس میں صرف ٹیکسٹائل ہی 65%, اس کا آپ انحصار ساری عمر کرتے رہیں گے تو کام نہیں بڑھے گا. آپ کو جو ہے وہ جی ایسی ہے جو ہے ہمارے ہاں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جنہیں SMEs کہتے ہیں, ان کو جب تک کیونکہ وہ 80% تو وہ ہیں, اور اگر وہ 80% ہیں تو جب تک آپ ان کی گروتھ نہیں جی جی کریں گے تو وہ پھر اوپر کی جو آپ کی انڈسٹری ہوتی ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی دوسرے دو چیزیں ہم نے بالکل نہیں کی, ایک ایگری ٹیک ہے اور ایک فن ٹیک ہے, یعنی کہ اب دنیا تو نالج بیسڈ اکانومی پہ جا رہی ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف IT اور IT ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہی ان کی 300 400 ارب ڈالر کے قریب ہیں, اور ہم جو ہیں وہ بامشکل 1.5 ارب پہ پہنچ سکے ہیں. تو دنیا بدل گئی ہے. اب روایتی جو چیزوں کی بجائے آپ نے دیکھا گاڑیوں کے اندر الیکٹرک کارز آ رہی ہیں, وہ لوگ ٹیکنالوجی کی اگلی منزلوں پہ جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معیشت کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے الائن کر سکیں. اور ہم جو ہیں نہ کوئی ہماری توجہ ہے دیہی علاقوں کی طرف جہاں پہ ہم بہت اچھی ایگرو بیسڈ انڈسٹریز لگا سکتے تھے, اس میں جی ویلیو ایڈ کر سکتے تھے. جب تک آپ ایکسپورٹ لیڈ جو ہے وہ گروتھ کی طرف نہیں جائیں گے, اور جب تک یعنی کہ آپ اپنی امپورٹ سبسٹیوشن نہیں کریں گے, اس کا تب مطلب تک یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹریاں وہ لگائیں جس سے آپ کو خام مال فائدہ ہو, لا یا جس کر کا آپ بالکل ڈاکٹر صاحب چیزوں آپ کو بالکل بہتر ٹھیک کہہ کر رہے ہیں کہ سکیں. جیسے آپ نے خود بتایا کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ ٹیکنالوجیز کی ایک نئے مراحل کی طرف جا رہا ہے, اور ابھی بھی ہم پریویس چیزوں کی طرف رکے ہوئے ہیں. ہماری نوجوانوں کو اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ دینی اب مسٹ ہو چکی ہوئی ہے. جی بالکل, جی بالکل, اگر آپ نے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا اپنا قصور ہے, کیونکہ ظاہر ہے نہ تو یہاں پہ کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا کوئی معیار ہے, نہ جی اس کا کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا وہ انہوں نے اس کے لیے کوئی ایسے وہاں بچوں کو چیزیں پڑھائی ہیں جس سے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. ہم وہی روایتی چیزیں کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں. جی تو جب تک ہم اپنی لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ میں جسے فنی تعلیم اور کہتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے
تو ظاہر ہے کہ یہ ہم اسی مصیبت میں پھنسے رہے گے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیپٹل تو نیچرل ریسورسز کے بعد ہیومن ریسورس ہے، اور نیچرل ریسورسز پڑے رہے ہیں، اور وہاں آپ کہیں جی ہمارے پاس اتنے جو ہے بلینز کا سونا پڑا ہے، اور وہ جو ہے ہمارے پاس کاپر، تو اس کو نکالنے کے لیے تو ظاہر انسان ہی چاہیے ہوں گے نا، اور وہ ورک فورس آپ کے پاس نہ ٹرینڈ ہے، نہ آپ کے پاس مائننگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ آپ کے پاس انوویشن کی، نہ آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کی، تو ہر چیز کی یہ جو کمی ہوتی ہے، پھر اس سے جو معاشرے آگے بڑھ نہیں پاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا میں اگر بہت سی بلڈنگیں کھڑی ہیں اور وہ دنیا میں اب ایک دوسری بڑی اکانومی کے طور پر ابھرا ہے، محنت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ صرف یہ تو نہیں کہ انہوں نے چیزیں ہی وہاں لا کے لگا دی ہیں، اس میں لوگوں کی ترقی بھی تو شامل ہوتی ہے. یہاں کے لوگ جو ہمارے حکمران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام کوئی مصنوعی انداز میں، کبھی ہمیں IMF ورلڈ بینک یا وہ آ کے کر دیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ تو آپ کو قرضہ ہی دے سکتے ہیں، اور آپ قرضہ لیے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے ہیومن ریسورس کو، جو آپ کا انسانی وسائل ہیں، ان کو جب تک آپ ترقی یافتہ نہیں بناتے، جب تک آپ ان کو، تو یہ ہمارے لوگوں میں جو ڈسپلن کی ابھی آپ بات کر رہے تھے وہ بھی نہیں آئے گا. ظاہر ہے یہ بھی تعلیم سے اور کانشیس اور تربیت سے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پورے معاشرے میں نہ رول آف لا ہو، نہ اوپر کے حکمران طبقے کسی رول آف لا کی پابندی کرتے ہوں، تو وہ پھر نیچے تو بھئی یہی میسج آتا ہے کہ بھئی یہاں تو یہ سارا دن ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ٹھیک. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ چکا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پر ہمیں ایجوکیشن کے اوپر بھی کافی کام کرنا پڑے گا، اور جب ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے تو کووڈ کی وجہ سے آلریڈی تعلیمی نظام بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ان چیزوں کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا، اور اس کرنٹ سچویشن میں طلبہ کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی، آن لائن کلاسز کا سسٹم کس طرح سے رہے گا، یہ سب جانیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. عورت ہر روپ میں عزت کا پیکر، اگر بیٹی ہے تو بابا کے مقدر کا ستارہ، اگر ماں ہے تو جنت کا استعارہ، اگر بہن ہے تو بھائی کی آنکھ کا تارا، ہر قدم پہ مرد کے شانہ بشانہ. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. لیڈیز فرسٹ میں ہم ان سب لیڈیز کی اچیومنٹس کو ہی ڈسکس کریں گے، ان سے جانیں گے کہ بیہائنڈ دا اسکرین ان کے ساتھ کیا ایفرٹس ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پہ ہیں. تو دیکھنا مت بھولیے ونس اے ویک لیڈیز فرسٹ. میں نرگس صدیقی اور لا رہی ہوں آپ کے لیے کھابے شابے. میں آپ کو بتاؤں گی کھانے کی لذیذ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں. دیکھنا مت بھولیے گا صرف ٹیلن نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، ہم کووڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کورونا کا پھیلاؤ جو ہے یہ انتہائی خطرناک مراحل کی طرف داخل ہو چکا ہوا ہے. SOPs کی بات کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف پہ کس طرح سے راغب کر سکتے ہیں، اور دین میں جب کیا حکم ہے کہ اگر اس طرح کی وبا ہو تو وہاں پر ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یقیناً انسان کو خداوند متعال نے ہلاکت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جی. تو ہر انسان پر بذات خود بھی واجب ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے، اس کام سے، اس عمل سے بچائے کہ جو اس کی ہلاکت کا باعث بنے. جی. اور پھر اس معاشرے کے جو افراد ہیں ان کا تو اولین فرض بنتا ہے وہ علماء اور دانشور یا حکمران ہوں کہ وہ لوگوں کو ایسے حالات اور ایسے امور سے اور چیزوں سے آگاہ کریں کہ جو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. انہی میں سے ایک اہم ترین گروہ جو ہے وہ علماء کا گروہ ہے.
جو محراب و منبر کے وارث ہیں، جن کے پاس ہر روز 5 وقت سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، نماز جمعہ کے اجتماعات ہیں، اس کے علاوہ دیگر مذہبی اجتماعات میں عوام الناس ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، تو کیونکہ انہوں نے تو یعنی ایک پیشے کے طور پر بھی امر بالمعروف اور نہی المنکر کو اپنایا ہے، ویسے ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن انہوں نے تو اس چیز کو بطور ایک پروفیشن کے لیا ہے، تو لہٰذا ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کو ایسی چیزوں سے باخبر کریں کہ جو ان کے لیے نقصان کا باعث ہے اور وہ چیزیں جو ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، کیونکہ یہ چیز آج کے دور میں مسلم ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ جو 90 کوڈ ہے اس کے ذریعے جو ہے تباہی ہے، موت ہے، اور لاکھوں انسان جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ابھی تازہ پھر ایک تیسری لہر پاکستان میں داخل ہوئی ہے، تو جس طرح پہلے علماء نے واقعاً ایک مثالی کردار پیش کیا تھا اور حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جتنا تعاون ہمارے ساتھ علماء نے کیا ہے، دینی طبقے نے کیا ہے، اتنا نہ تاجروں نے کیا ہے نہ کسی دوسروں نے کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ مسجد میں جو SOPs پہلے لاگو کیے گئے تھے ان کو دوبارہ شروع کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک وغیرہ کا استعمال کریں، لوگوں کو باقاعدہ جمعے کے خطبات میں، نماز کے اجتماعات میں اویئرنیس دیں کہ آپ پوری احتیاط کریں، اور یہ تبلیغ کرنا، یہ ان کو آمادہ کرنا واجبات میں سمجھتا ہوں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کی زندگیاں جو ہیں وہ وابستہ ہیں، تو انسان کی جان بچانا جو واجب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء بیدار ہیں اور علماء جو ہیں اس چیزوں پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ میرے سننے والے ناظرین کو اتنا بتا دیجئے کہ اس حوالے سے دین کا کیا حکم ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے اسے معلوم ہے کہ یہ وبا کا موسم ہے اور آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا، ان احکامات کو فالو نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے دین میں کیا واضح حکم ہے کہ وہ چیزیں یقیناً میں نے پہلے عرض کیا ہے کیونکہ جان بچانا واجبات میں شامل ہے، اور جو انسان جان بوجھ کے جان نہیں بچانے کی کوشش کرتا وہ خودکشی کر رہا ہے، وہ ہلاکت میں جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، خودکشی کرنا جو ہے یہ تو حرام ہے اپنے لیے بھی، اور پھر ایسے مقام پہ جانا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس چیز کی شکایت ہو گئی ہے تو اسے خود بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ فوری طور پر الگ ہو جائے اور اجتماعات میں نہ جائے، تاکہ اس کی وجہ سے کہیں دوسرے لوگ جو ہے وہ نشانہ نہ بن جائے۔ اپنا دفاع بھی واجب ہے، دوسروں کو بچانا بھی واجب ہے، اور پھر جو احتیاطی تدابیر جو ہے اس وقت حکومت نے خصوصاً جو اس وقت انجیکشن لگنا شروع ہو گئے ہیں، ویکسین آ چکی ہوئی ہے، جی ویکسینیشن وغیرہ جو ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ضرور کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے، جو اس کے بارے میں شائعات اور پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، کوئی پرواہ نہ کریں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ چیز چل رہی ہے، تو لہٰذا یہ تو ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب میں اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آتی ہوں، پینل میں جو موجود گیسٹ ہیں ان سے بات کرتی ہوں۔ عبداللہ ملک صاحب، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتا دیا کہ دین نے ہماری کیا ذمہ داری رکھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، آن لائن پیپرز ہونے چاہیے، آن لائن کلاسز ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ رہی، طلبہ نے احتجاج کیا، یونیورسٹیز کے باہر توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں تعلیمی نظام میں، اور ہمارے یہاں تو نظام ویسے نظام ہے ہی نہیں، بڑا فرسودہ نظام ہے، ہم دنیا کے ساتھ تو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے، لیکن دنیا میں آن لائن جو سسٹم ہے وہ قبل بہت عرصے سے رائج ہے۔ ہمارے یہاں کووڈ کے زمانے میں کوئی چیزیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ اب اس میں جب آن لائن سسٹم جاری ہوا اس میں بہت ساری قباحتیں بھی آئی ہیں، وہاں کلچر کا آیا ہے، وہاں پر لینگویج کے مسائل آئے ہیں، وہاں پر ٹرانسپیرنسی کے آئے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں لیکن آن لائن جو کہ وہ نقل شکل مار کے کر لیتے ہیں، تو ان کا
یہ زیادہ کمپین تھی کہ نہیں آن لائن ہونی چاہیے. اور اس میں وہ ہوتا ہے کہ جو انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں جن کا واقعی ہی میں ایک میرٹ بنتا ہے کسی شعبے میں جا سکتے ہیں, پھر وہ ان کا استحصال ہوتا ہے. لیکن حکومت کو دیکھیں جو آن لائن کلاسز دی بھی گئی تھی پریویس, اس میں بھی بہت سارے جو لائک اسٹوڈنٹس ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ٹیچرز نے اس طرح فوکس سے نہیں پڑھایا جیسے کلاس روم میں ٹیچر آتا ہے اور بچوں کے سامنے اپیئر ہو کر ان کو ڈیلیور کرتا ہے. اس میں سب سے بڑی دیکھیں بڑی ڈسکرمنیشن تو پہلی تو یہ ہے کہ جو ایسے بچے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کے پاس انٹرنیٹ کی یا باقی ایکوپمنٹ نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ چلیں ایک ریسورسفل بچہ تو کر لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لیکچر ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے اس کی پہلے پریپریشن ہونی چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کتنے منٹس میں کتنے, اس کو باقاعدہ ایک اپنا لیکچر بنا لینا چاہیے. بنا کے جب پیش کرے گا تو اس کی اچھی افادیت ہوگی. اگر آپ نے جو کوشچن اٹھایا بڑا ویلڈ ہے. دیکھیے ایک جو علامہ صاحب سے آپ بات چیت کر رہے تھے وہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں امت مسلمہ دنیا کی وہ واحد خوش قسمت امت ہے جس کے پاس ایک قرآن کریم موجود ہے, ایک پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے. آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا جب ہمارے یہاں کووڈ پھیلا تمہارے علماء کرام کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. جیسے کہ بہت سارے علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوٹیشن لوگوں کو بتائی اور جو چلتی بھی رہی آج بھی ہے کہ جہاں کہیں کوئی وبائی امراض پھوٹ پڑے تو اندر والے باہر, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ یہ کہ اس وقت کوئی ایسی کمیونیکیشن نہیں تھی, کوئی ایسے ریسورسز نہیں تھے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں الہامی کتاب موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے آنے والی کئی صدیوں میں عبداللہ ملک صاحب اس بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجرہ کے دور میں جب اس طرح کی وبا پھیلتی تھی تو اس وبا کے دوران جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی تھی وہی جو ہے وہ علماء حضرات نے ڈیلیور کی ہے. اس میں بتایا گیا کہ جب آپ ایک علاقہ جب متاثر ہو چکا ہے تو وہاں پر آپ سٹے کر لیں, آپ دوسروں کو اس کے اپنے ساتھ متاثر. آپ نے جیسے علامہ صاحب سے پوچھا, دیکھیے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دین میں تو یہ ہے کہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل, یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کو ہمیں بچانے کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ارمغان کنزل صاحب اس ایشو سے ریلیٹڈ لاسٹ سوال یہ پوچھنا چاہوں گی, ویکسین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک چیز کے اوپر بات کی ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے پولیو کے ڈراپس کے اوپر ہوتا تھا. کووڈ-19 کی ویکسین کو لے کر بھی طرح کے رومرز پھیلائے جا رہے ہیں. جان بچانے کے لیے اگر آپ کو جو چیز اسلام میں منع کی گئی, اگر آپ کو وہ بھی اگر تھوڑی سی درکار ہو کہ آپ نے اپنے آپ سروائیول رکھنا ہے, تو پھر ویکسین کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو علماء حضرات ہیں یا باقی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں انہیں اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کے جو نظریے ہیں, جو فضول قسم کی باتیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. یہاں پہ پولیو پہ بھی آئے ہیں, اس سے پہلے جب یہ تصویروں کا کنسیپٹ آپ ہسٹری میں جائیں, جب یہ تصویریں بنانا شروع لاؤڈ سپیکرز پہ پرابلم تھے, ایگزیکٹلی, تو اس پہ بھی باتیں ہوئی, لاؤڈ سپیکر پہ بھی باتیں ہوئیں. تو اس طرح کے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب جس اتنا شعور آ گیا اس عوام میں کہ ان باتوں میں آئیں گے, تو لوگ ویکسین کروا بھی رہے ہیں اور آگے بھی کروانی بھی چاہیے, یہ مسٹ ہے. اور جو بھی پڑھا لکھا آپ کا عالم ہے, کوئی بھی باشعور آدمی ہے, وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے. آپ جتنے بھی ان لوگوں کی باتیں سن لیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف وہ 4-5 انہوں نے جاہل اکٹھے کر لیتے ہیں اور ان پہ وہ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں کو وہ کرتے ہیں. ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تصویر کا غلط رخ ہے. لیکن میں ایک چیز علامہ صاحب سے جانے سے پہلے میں یہ علامہ صاحب اس پہ زیادہ کرتے, دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو ہمارے مساجد والا کنسیپٹ ہے نا, یہ بلیو کریں ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت ساری ایول کو بچانے کے لیے, ان کے خلاف کمپین چلانے کے لیے بہت مؤثر ہو سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہم اپنے علماء پر ٹرسٹ نہیں کرتے. اب دیکھیں نا لاہور میں 5000 سے زیادہ مساجد ہیں, اگر 5 ٹائم بھی آپ یہ ایک چیز میسج کنوے کریں تو کروڑوں لوگوں کو جاتا ہے, اور حکومت کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ووٹ کرنا چاہیے. علامہ صاحب ہم نے دیکھا کہ 8 مارچ کو عورتوں کا عالمی دن جو ہے وہ منایا گیا, لیکن اس عالمی دن کے نتیجے میں کچھ بینرز ایسے تھے کہ جن کے اوپر گستاخانہ باتیں بھی لکھی گئی ہوئی تھیں اور کچھ بینرز ایسے تھے کہ جن پر اس طرح کی تحریریں لکھی گئی تھیں کہ جو ہماری معاشرتی, اخلاقی اور مذہبی اقدار سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں. آپ ناظرین کو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ایک عورت جو ہے اس کے کیسے رائٹس ہونے چاہیے؟ اللہ نے تو ہمیں خود مختار بنا دیا, ہمارے ہاتھ میں نسلوں کی تربیت رکھ دی کہ جس طرف چاہو اسے موڑ سکتی ہو. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں بیٹے, خداوند متعال نے عورت کو جو عزت و احترام دیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو رحمت کہہ کے دنیا کی بیٹیوں کو ماں باپ کی رحمت قرار دیا, بیوی کو نصف ایمان کی محافظ قرار دے دیا, ماں کے قدموں میں جنت رکھتی, سے بھی عورت ہی تو ہے اور کون ہے جی. پھر عورت کا نام رفقہ بیوی کا شوہر پر واجب قرار دے کے اس کو گھر کے امور سونپنے کی تلقین فرما کر اس کی اور عزت آبرو بڑھا دی گئی.
تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے یہ چند ایسی این جی اوز کی خریدی ہوئی عورتیں ہیں جو پیسہ لے کر یہ سارا کوئی کرتی کراتی ہیں. اور اس دفعہ جو انہوں نے یہ ادھم مچایا اور خاص طور پر شاعر اسلام کے خلاف جنہوں نے کھل کے بغاوت کی ہے اور توہین رسالت اور اس قسم کے جو بینر لگائے گئے ہیں, کل وزیر موصوف امور ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب نے بھی اس کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دیا ہے. بالکل قانون پاکستان کا موجود ہے, اتنا آزادی نہیں ہے کہ تم جناب جو تمہارے منہ میں آئے وہ بکتے جاؤ. تو لہٰذا ان کے خلاف جو توہین رسالت توہین اہل بیت اصحاب کے حوالے سے قانون موجود ہے اس کو لاگو ہونا چاہیے. یہاں پر پھر یہ چیخیں گے جی ہم عورتیں تو عورتیں زبان کو سنبھال کے رکھیں نا, قوانین کا احترام کریں. قوانین کی پیروی ہر ایک پر واجب ہے, ہر پاکستانی شہری پر واجب ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے, ہر انسان پر واجب ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ استثناء چاہیں گے کہ ہم یہ بکواس بھی کرتی رہیں اور پھر ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے, نہیں ایکشن ضرور ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ کہاں کی صورتحال ہے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرتی رہے اور پھر حقوق کے حوالے سے کون سا حق تمہیں نہیں دیا گیا؟ جی رہ گیا معاملہ اولاد پیدا نہ کرنا, خود ان سے پوچھیے تم باپ کے بغیر پیدا ہوئی ہو. بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا. کہ آگے تمہاری اولادیں باپ کے بغیر ہیں, کہ تمہیں ایک مرد کی ضرورت نہیں ہے یا مرد کو عورت کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے جو چیزیں انسان کے لیے خلق کی ہیں وہ نظام فطرت ہے. فطرتی تقاضوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. خدائی نظام سے جو ٹکر لے گا وہ برباد ہو جائے گا. یہ وہ سارا خواب خیالی ہے جو اس وقت چاہتی ہیں. جب سکول میں جائیں گے اگر باپ نہیں گے تو مرد کا نام ہی لکھا جائے گا. پھر یورپی معاشرہ اسی لیے تباہی و بربادی سے دو چار ہے نا. علامہ صاحب یورپ کی عورت تو عزت مانگتی ہے, یہ جس عورت کی مثالیں پیش کر رہے ہیں وہاں اس کے پاس عزت ہے ہی نہیں. یورپ کی عورت کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا اس کے باپ کا نام کیا ہے. جی بالکل. وہاں پر ماں کا نام لکھا جا رہا ہے. اس وقت فیملی ویلیوز کو واپس لوٹانے کے لیے مغربی ممالک اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ فیملی ویلیوز واپس مل جائیں. اسلام نے اور پاکستان نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم آج بھی ایک گھر میں 4 فیملیاں بیٹھی ہیں, 4 نسلیں بیٹھی ہیں اور ایک دوسروں کا احترام ہے, اور یہ اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں. قطعاً ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو حقوق مل رہی ہے, جو حقوق نہیں ملتے لے کے آئے اسمبلی میں پیش کریں گے یہ ہمیں حقوق چاہیے. کیا دنیا کے ساری مرد ہیں یا عورتیں پاگل ہو گئی جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہیں, ان کو پتہ نہیں حقوق کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں اگر حق تلفی ہوتی ہے, ہراسمنٹ ہے, دوسری چیزیں اس کے لیے بھی قانون موجود ہے. اگر اس میں کہیں کمی ہے تو اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے, جتنے حقوق اسلام نے دیے کسی نے دیے. میں کئی دفعہ یورپ میں گیا, امریکہ گیا ہوں, UN میں جا کر اسی موضوع پہ UN اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ یار یہ ہم فیملی ویلیوز کیسے واپس لا سکتے ہیں. جی تو میں نے تو وہاں بھی یہ کہا کہ ہماری فیملی ویلیوز تو موجود ہے الحمدللہ. ماں کا احترام بھی ہے, باپ کا بھی احترام ہے, بیٹی کا ہے, بہن کا ہے. یہ جو مقدس رشتوں کا احترام آج موجود ہے یہ کربلا والوں کے صدقے میں موجود ہے, یہ اسلام کے صدقے میں موجود ہے. بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں. عبداللہ ملک صاحب بڑی خوبصورتی سے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک اتنا بڑا رائٹ دے دیا کہ نسل جو چلنی ہے وہ اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس راستے کی طرف لے کر جانا ہے. ہمارے ہاتھ میں اگر 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں تو 5 بچوں کا مطلب 5 خاندان ہیں جن کی تربیت ہم نے خود کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 مارچ کو جو کچھ کیا گیا اور جو مذہبی امور کے وزیر ہیں نور الحق قادری صاحب, انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک تحقیق شروع کروا دی ہے کہ وہ بینرز اٹھائے گئے تھے جن پہ گستاخانہ باتیں بھی لکھی گئی تھیں اور جو نعرے لگائے جا رہے تھے, جس طرح کے سلوگنز استعمال کیے جا رہے تھے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام دنیا کا واحد, جیسے میں نے پہلے کہا, دین ہے جو جس میں خواتین کے حقوق کی اتنی جامع تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو اب کھڑے ہو جاتے تھے. اس سے زیادہ عورت کا تقدس اور مقام کیا ہو سکتا ہے. اور جب مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آپ کو آنا میرے لیے باعث فخر ہے, لیکن میں فاطمہ سے بات کر کے بتاؤں گا. تو اس کا مقصد کتنی بڑی ایک ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. بالکل, ایک رسول اللہ جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے. وہ خود طے کر کے بتا رہے ہیں کہ عورت کی ویلیو کیا ہے اور اس کے بعد کیسی ہمیں اور کیا آزادی چاہیے. اب دیکھیں اب آتے ہیں جو دنیاوی چیزیں ہیں. دیکھیں یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے نیچے یقیناً ہر روز کوئی نہ کوئی دن منایا جاتا ہے. تو 8 مارچ کو خواتین کا اب بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے ممالک جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر سگنیچری ہیں, جو انہوں نے خواتین کی ترقی کے لیے, ان کے فلاح بہبود کے لیے, فوڈ فیڈ کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, امپلائمنٹ کے لیے اور ان کے باقی چیزوں مقاصد کے حصول کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ہمارے جو چارٹر پہ سگنیچری ہیں, تو وہ کیا ان احکامات پر عمل درآمد کر بھی رہے ہیں کہ نہیں اپنے ممالک میں. تو اس چیز کو اجاگر کرنے کے دن منایا جاتا ہے. یہ فحاشی کو دیکھیں, پہلی بڑی بنیادی مقصد بات یہ ہے کہ اگر تو میں اپنی بیٹی, ماں, بہن اپنے گھر میں یہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہوں,
تو پھر تو مجھے اس سلوگن کو سلام پیش کرنا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر میں کسی کی آزادی کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں اور اپنے گھر میں وہ آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز صحیح بھی نہیں ہے, وہ غلط ہے, اور یہ میرا منافق. آپ مجھے جانتی ہیں, میں پاکستان کا لیڈنگ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں. مجھ سے زیادہ خواتین کی حقوق کے لیے کون کام کرنے والا ہے؟ دیکھیے, جہاں پر خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, یہ چند خواتین کیا وہاں کھڑی ہوتی ہیں؟ یہ وہ خواتین ہیں جو معاشرے سے ٹھکرائی ہوئی ہیں, جو اپنے گھروں سے ٹھکرائی ہیں, جو ایک آج کی نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں, میل ڈومینیشن کے خلاف. جیسے علامہ صاحب بڑی اچھی بات کی, اور میرے پاس بھی فیکٹ فگر ہیں کہ اس وقت انگلینڈ میں سب سے جو زیادہ کریٹیکل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی سوسائٹی ڈپریشن میں چلی گئی ہے, گھر ٹوٹ رہے ہیں. اور ہم نے عبداللہ ملک صاحب, اللہ نے ہمیں اتنی عزت دے دی, کہا کہ تم گھر بیٹھ جاؤ, تمہارا مرد تمہارا نان و نفقہ برداشت کرے گا, تو اس سے بڑی اور عزت کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو قانون بھی یہی ہے کہ جو مرد ہے اس کی لائبلٹی ہے کہ فوڈ فیڈ کرے. میرے بھائی بھی ساتھ بیٹھے, یہ بھی سیکنڈ کریں گے. اور جو سسٹم ویسٹ میں فیل ہو رہا ہے بدقسمتی سے, ہمارے یہاں چند لوگ چندہ لے کر اس کو پروموشن کے لیے پڑے ہوئے ہیں. ارمغان گوندل صاحب, یہ ایشو بہت بڑی ڈیبیٹ والا ہے کہ چند لوگوں نے بینرز اٹھائے اور اب تک وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, صحیح تھا غلط تھا, اور ان کے کیا کیا سلوگنز تھے. سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر اس طرح کے سلوگنز چلتے رہے تو ہم اپنی آنے والی نسل کو کس راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنے والی بچیوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تم اپنے باپ کا احترام نہ کرو, بھائی کا کوئی رشتہ نہیں ہے, شوہر نہیں ہو سکتا, ہم اپنے معاشرے کو اس طرف لے کے چل رہے ہیں؟ اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں, ہومو سیکشلزم کی انہوں نے باتیں کی ہیں, ہم اپنی سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. جی, اسلام سے زیادہ میرا ناقص علم ہے, لیکن اسلام سے زیادہ میں نے کسی مذہب کو انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب انسانی نفسیات کو سمجھتا ہے نا, وہ اسلام ہے. دوسری بات, مجھے مارچ کی اس حد تک ضرور خوشی ہوتی کہ اگر اس میں صرف یہ نعرے ہوتے کہ بیٹی کو اس کی وراثت دو, گھر میں اس کو جو پراپر حق ہے, برابری کی سطح کا حق ہے, مطلب بیٹے اور بیٹی میں تفریق نہ کرو, اس کو تعلیم دو, اس کو شعور دو, اس کو کانفیڈنس دو, یہ ساری سمجھ آتی ہے. اس سے اگلے جتنے نعرے ہیں ان میں کوئی بھی باشعور آدمی, کوئی بھی عزت والا آدمی, یا کوئی بھی جو انسانی معاشرے کو منظم کرنے کا خواہش مند ہے, وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا. یہ سارے کے سارے واہیات قسم کے تھے, اور یہ سب کے سب پروپیگنڈا ہے اور صرف پیسے لینے کے ہیں. بلکہ اگر میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں تو یہ المیہ ہے. ہمارے ہاں کے جو بھی ہیں وہ ایکسٹریم پہ جا کے بیٹھتے ہیں. اگر کوئی فنڈامنٹلسٹ ہے تو وہ اس ایکسٹریم پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے, اور اگر کوئی لبرل ہے تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو اس میں عورت کی آزادی کی بات نہیں آتی. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ بولنے لگا ہوں, مجھے اس میں صرف سیکشول آزادی کی بات نظر آتی ہے, اس میں عورت کے حقوق کی آزادی کی بات نہیں آتی. عورت کو جتنے حق آپ کے قانون نے دیے ہیں, آپ کے اس معاشرے نے دیے ہیں, جتنے رائٹس اسلام نے دے دیے ہیں, دیکھیں اسلام نے دیے ہیں اور آپ کے اس معاشرے نے دیے ہیں. یہاں پہ اسلام سے پہلے بھی عورت کی عزت تھی. یہاں پہ اسلام کے آنے سے پہلے آپ انڈو پاک کی تاریخ پڑھیں, تب بھی ماؤں اور بہنوں کی عزت تھی. اور تب بھی جب کسی کی ماں بہنیں اور بیٹیاں, میں دیہات سے بلانگ کرتا ہوں, تب بھی پورے گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی, کسی ایک کی نہیں. عزتیں سب کی سانجھی ہوتی تھی, اب بھی ہیں. یہ آپ کا کلچر, یہ آپ کا مذہب یہ نہیں ہے جو یہ دکھایا جا رہا ہے, اور یہ چیزیں ہماری روایات سے منسلک نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف جو ایکسٹریم قسم کے لبرل ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں لبرلزم کی ڈیفینیشن سے باہر ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ اپنی لیمٹس کو کراس کرتے ہیں, مختلف قوموں کا ذکر کیا, قوم لوط کا ذکر کیا کہ جو لوگ اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے میرا یہ عذاب تیار ہے. ان کے لیے عذاب تیار ہے. ایک بات تھوڑی سی میں اس پہ کروں گا, آپ نے تربیت کی بات کی, اس پہ مجھے اختلاف ہے. آپ کا جو لٹریچر ہے وہ اور بات کرتا ہے, آپ کا جو معاشرہ ہے, جو مذہب ہے, وہ اور بات کرتا ہے. آپ کے لٹریچر میں ہیر رانجھا ہیرو ہیں, آپ کے معاشرے کے وہ ہیرو نہیں ہیں. آپ کو اپنا لائف پارٹنر چننے کا اختیار آپ کے مذہب نے دیا ہے. آپ کا معاشرہ بھی اب تقریباً 90% اس اختیار کو مان چکا ہے اور اختیار دیتا ہے. لیکن اس سے آگے جو آپ لمٹ کراس کرتے ہیں نا, وہ آپ کی غلط تعلیمات کا حصہ ہے. وہ آپ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں. وہ آپ کا سوشل میڈیا ہو, وہ آپ کا لٹریچر ہو, وہ آپ کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا دیکھ لیں یا آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں. آپ کو معاشرے کی تربیت کرنی ہے نا, تو سب سے پہلے آپ کو میڈیا پہ اس دور میں چیک رکھنا پڑے گا. آپ کو اپنے ڈرامے, آپ کو اپنی موویز اور سوشل میڈیا پہ پراپر کنٹرول ہونا کرنا پڑے گا. ضروری ہے جن میں بتایا جائے کہ گھر کی عزت کیا ہوتی ہے اور گھر والوں کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا, چلتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.